सर्वे आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव एट 7। मैं हूं आपके साथ तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अगर हालात हाजरा को देखा जाए और हालात हाजरा को जोड़ा जाए अपनी तारीख के साथ, तो हमेशा से हर दौर का ये मसला रहा है कि किस तरीके से हम आहंगी पैदा की जाए मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोगों में, मुख्तलिफ अकायद रखने वाले उन लोगों में जो एक ही जगह रहते हैं, एक मुआशरे की तश्कील करते हैं, लेकिन उस मुआशरे की तश्कील करने में उनका किरदार तो शायद मुख्तलिफ सतह पे यकसां होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इम्तियाज, कुछ ऐसे फ़र्क, कुछ ऐसी तफरीक हमें नज़र आती है जिसकी वजह से वो मसाइल पैदा होते हैं जो आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में आए रोज़ डिस्कस होते हुए देखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ टेक्निकली चीज़ों को देख के हम किसी हल की जानिब बढ़ पाएंगे, या हमें किसी इल्मी बहस का भी आगाज़ करना होगा? एक डायलॉग का कल्चर जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि दिन ब दिन कम होता जा रहा है, हालांकि हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वो डायलॉग का कल्चर बढ़े, फ़रोग पाए, ताकि हम एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ सकें। और जब हमने इसी माशरे में रहना और इस माशरे के हम हिस्सेदार हैं, तो इसकी बेहतरी के लिए जब तक हम एक दूसरे को साथ लेके नहीं आगे बढ़ेंगे तो शायद मसले हल नहीं होंगे। अगर हम अपने माशरे में देखते हैं, अपेरेंटली नासे भी बहुत हैं, वाइज भी बहुत हैं, राहबर भी बहुत हैं, इमाम भी बहुत हैं, बात करने वाले भी बहुत हैं, दानिश्वर भी बहुत हैं, और किसी हद तक शायद मुसन्निफीन की अगर बात की जाए, किताबें हमारे यहाँ लिखने का रुझान ज़रा कम है, लेकिन कॉलमिस्ट, ओपिनियन मेकर्स एक बहुत बड़ी तादाद में हैं। इसके बावजूद ये वो मसाइल हैं जो बहुत हसास नोयत के हैं, और हमें लगता है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ कुछ सदियाँ या कुछ दहाइयाँ पहले इस मसले की जो नोयत थी, उस नोयत में कोई बेहतरी नहीं आई। तो आज की इस नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि कैसे मजहबी हम आहंगी हो, या मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोगों में हम आहंगी हो, या जो रियासत से फ़र्द का एक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को बेहतर करने के हवाले से, उस ताल्लुक़ को मजबूत करने के हवाले से जो किरदार बनता है इस डाइवर्सिटी को सामने रखते हुए, वो किरदार किस तरीके से हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, कौन सी हसास नोयत की बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए और मलहूज़ रखना चाहिए उस मज़हब की जब हम बात कर रहे होते हैं जो अमन का मज़हब है, जो रवादारी का है, जो भाईचारे का मज़हब है, और जो एहतराम आदमियत और एहतराम इंसानियत को सबसे पहले फोकियत देता है। तो क्यों हम कामयाब नहीं हैं? इस नशिस्त में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरे इस तरफ मौजूद हैं प्रोफेसर मिसबाह रहमान यूसुफी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, मुफ्ती फैसल मस्जिद हैं, दावा अकेडमी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और आई एम ऑनर्ड के खुर्शीद नदीम साहब जो कि दानिश्वर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, लिखते हैं, और PTV पे आप इनको प्रोग्राम्स करते हुए भी देखते हैं, इसलिए हमारे कुलीग भी हैं। खुर्शीद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नईम मुश्ताक साहब, इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से, मजहबी रवादारी के हवाले से आप काम करते हैं, स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं। नईम मुश्ताक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया। अगर गुफ्तगू का आगाज़ खुर्शीद नदीम साहब आपसे किया जाए, बहुत डिबेट होती है, बहुत बहस है, ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद है, अल्लाह का शुक्र है, मस्जिदें आबाद हैं हमारी, और खुतबात का जो एक हमेशा से हमारे यहाँ एक रवायत रही है वो भी अपनी जगह पे कायम है, बात भी होती है और बड़ी रिपीटेडली होती है, इसके बावजूद फ़र्क नहीं पड़ा। सोच का जो पैमाना है शायद वो उसी नहज पे चल रहा है, उसमें कोई जहत नहीं आई। नई वजह क्या है? इंसान का बुनियादी मसला ये है कि वो फितरत से लड़ता है, और जब फितरत से लड़ता है तो हमेशा शिकस्त खाता है। हमारे यहाँ मसला ये नहीं है कि लोग इख्तलाफ क्यों करते हैं, इसी की इख्तलाफ फितरी है। दुनिया का कोई माशरा, इंसानी तारीख का कोई दौर ऐसा नहीं है जिसमें लोगों ने इख्तलाफ ना किया हो। मज़हब के मामले में इख्तलाफ किया है, सियासत में इख्तलाफ किया है, समाज में इख्तलाफ किया है। ये इख्तलाफ का होना गैर फितरी नहीं है, ना होना गैर फितरी है। बिल्कुल सही। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब हमारे मुल्क के एक बहुत जय्यद आलिम थे, मुफ्ती आज़म उनको कहा जाता था। उन्होंने एक बात लिखी है कि अगर किसी मजलिस में लोग बैठे हों और एक दूसरे से इख्तलाफ ना करते हों तो उसके सिर्फ दो असबाब हो सकते हैं। एक ये कि सारे के सारे गबी हैं, किसी के अंदर सोचने समझने की कोई सलाहियत नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि वो इतने मुफाद परस्त हैं कि वो उनका मुफाद आड़े आता है और वो राय का इजहार नहीं करते। अगर वो मुफाद परस्त नहीं है और अगर वो गबी नहीं है तो उनमें लाजमन इख्तलाफ होगा,
اس لیے اختلاف کا ہونا کوئی غیر فطری نہیں ہے. یہ بات خود الہی اسکیم میں شامل ہے. قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس لیے وہ تو دنیا آزمائش کے اصول پر بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ آخرت میں بتاؤں گا کہ تم جس بات پہ جھگڑتے رہے وہ کیا ہے، اور حق و باطل کا فیصلہ میں کروں گا. تو اتفاق رائے کا پیدا کرنے کی کوشش تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ خیال کرنا کہ ساری دنیا ہماری ہمنوا ہو جائے، یہ غیر فطری خواہش ہے. جب ہم غیر فطری خواہش کرتے ہیں تو پھر شکست ہمارا مقدر بنتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، اور جب آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ فطرت سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی ویلڈ آرگومنٹ اس حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے اختلاف رائے ہم اس کو حسن کہتے ہیں، چاہے وہ جمہوریت کا حسن ہو، معاشروں کا حسن، اور آگے بڑھنے کے لیے بھی ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ اس اختلاف رائے کو کس طریقے سے آپ نے ہموار کرنا ہے. یوسفی صاحب، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جب کوئی مذہبی کوئی دن ہے کسی کا، کوئی اہم خاص دن ہے کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی کا، تو ایک خوف ہے، ایک آزاد ریاست جس کے ہم شہری ہیں، جہاں پہ آزادی ہے، اور وہ آزادی رائے کی بھی ہے، اظہار کی بھی ہے، اس کے باوجود وہ خوف جنم لے گیا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈر ہے. کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جس چیز کی طرف ہمارے خورشید بھائی نے اشارہ کیا ہے، اگر اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے اور لوگ اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ واقعی کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کی رائے سے اختلاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو آپ اس کے مقابلے میں برداشت اور تحمل اپنے اندر پیدا کریں. اگر یہ احساس ہمارے اندر پروان چڑھے اور ہم اس کو سمجھ سکیں تو پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. جہاں تک آپ کو ہمارے معاشروں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس اختلاف کی بنا پہ یا اس کی بنیاد پہ بہت بڑے بڑے جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، فسادات جنم لیتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ، پڑھے لکھے افراد اس فکر کو پروان چڑھانے میں ناکام رہے ہیں. وہ اپنے عام لوگوں کو یہ چیز سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دو افراد کا باہمی مختلف رائے ہونا یا ایک دوسرے کے رائے سے اتفاق نہ کرنا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ لڑائی اور جھگڑے مول لیے جائیں. اگر ہمارے تعلیم یافتہ لوگ، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے واعظ اور مبلغ، ہمارے دانشور، ہماری صحافت، ہماری میڈیا اس چیز کو اس انداز سے ٹیکل کرے کہ لوگوں کو یہ چیز بار بار سمجھائی جائے کہ یہ اختلاف رائے انسانوں کے اندر ایک فطری داعیہ ہے اور یہ چیز موجود رہے گی، اور حق ہے سب کا، آپ کا بھی، میرا بھی، ہر کسی کو حق ہے. اگر آپ کو اپنی رائے پر اصرار کا حق حاصل ہے تو مجھے اپنی رائے پر بھی اصرار کا حق حاصل ہے. جب آپ اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ اجازت دیجئے کہ میں بھی اپنی رائے پر اصرار کروں. جب یہ فکر پروان چڑھے گی کہ میں جس رائے پر اصرار کر رہا ہوں، اگر میرا کوئی عزیز دوست ہم وطن اس رائے سے اختلاف کر رہا ہے تو اس بنیاد پہ وہ گردن زدنی نہیں ہے، بلکہ اس کی بات تحمل کے ساتھ سنی جائے، اس کو برداشت کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اپنی رائے کے حق میں پبلک اوپینین ہموار کیا جائے. اچھا، آپ نے بھی وہی بات کی ان کے پوائنٹ کو انڈورس کرتے ہوئے. خورشید صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا تھا نعیم صاحب کہ یا تو وہ غبی ہیں جو سارے کے سارے ہیں کہ کوئی بول نہیں رہا. ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈائیلاگ کا کلچر نہیں ہے. یہ کوئی دلیل دے رہے ہیں تو جواباً دلیل اس کا جواب ہو سکتی ہے، جو کسی دوسرے شخص کی ایک سوچ ہے، جو اس کی دلیل ہے، وہ بات کرے مدلل انداز میں، لیکن وہ گفتگو اس طرح سے نہیں ہوتی. اختلاف کو ہوا دے دی جاتی ہے اور پھر اس طریقے کا ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے ہاں تو تحمل ہے ہی نہیں کہیں پہ، برداشت کا تو بالکل نام ہی نہ لیں آپ، وہ تو نظر ہی نہیں آتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے جو دانشور ہیں یا جو ظاہر دانشور طبقوں کا تو آپ ان کو اس کمیونٹی کو مورد الزام اس وجہ سے نہیں ٹھہرا سکتے کہ سارا کا سارا ذمہ داری ان کے کندھوں پہ تو آپ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ وہ انہی کو الزام دے دیں ہر چیز کا. لیکن کمی کیا ہے؟ سلیبس ایسا ہے، پروان ایسے چڑھاتے ہیں ہم اپنے افراد کو کہ بس ان میں برداشت نہیں ہے. میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے اسٹڈی کیا سوسائٹی کو بھی، سلیبس کو بھی، اور خاص طور پہ مکالمہ بین المذاہب کو بھی، میں نے اس پروسیس کو سارا اسٹڈی کیا. تو دینی لٹریچر اور دینی معاملات کے علاوہ میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ بھی پڑھاتا ہوں. تو لیڈرشپ اور مینجمنٹ سائنسز میں ایک ٹاپک ہے کانفلکٹ مینجمنٹ، جو انٹرنیشنلی جب آپ ملکوں کے درمیان اختلافات ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. تو اس پہ باقاعدہ سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے، بیہیورل ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور کنسیپچول ٹریننگ بھی ہوتی ہے.
تو جو چیزیں لیڈرشپ اور مینجمنٹ سائنسز میں اپلائی کر کے وہ دنیا کے مسائل حل کرتے ہیں، وہی چیزیں قرآن و سنت کے احکامات کی شکل میں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ پرابلم کیا میں نے جو نوٹ کیا، نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں اختلاف اس لیے برقرار ہے کہ ہم بات سنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، سننے میں کم۔ یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہوا، یہ تو مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نفسیاتی مسئلے ہی ہیں جس کو ہم نے مذہبی مسئلے بنا کر اس کو مذہب کو اختلاف کا موضوع بنایا ہوا ہے۔ جب آپ ان کو کلوزلی انالائز کریں گے تو اس میں مذہب کا قصور کم، شخصیات کا قصور زیادہ نظر آئے گا۔ بعض وہ لوگ جو اس اہل نہیں تھے کہ وہ منصب کے تبلیغ کے منصب پہ فائز ہوں، وہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کی اپنی حماقتوں اور بے وقوفیوں کی وجہ سے مذہب کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کانفلکٹ مینجمنٹ میں اختلاف رائے کی جو فیلڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اختلاف یا جھگڑا تب پیدا ہوتا ہے جب آپ دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، یا ہماری بات آدھی کاٹ کے اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ تو ایک چیز تو میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ جو آدمی جس موضوع پر بات کر رہا ہو، پہلی علامت یا پہلی کوشش یا پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جس موضوع پر وہ بات کر رہا ہے کیا اس کو خود بھی اس موضوع کی تفصیلات کا اچھی طرح سے علم ہے۔ آج کل ہر آدمی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اسلام پڑھے بغیر، تو اس نے اسلام کی نہیں ہر چیز کی۔ میں خورشید ندیم صاحب کے پاس یہ نقطہ لے کے آؤں گی جو نعیم صاحب کہہ رہے ہیں، ہر شخص عقل کل نہیں ہوتا، اور مطلب یہ پاسبل ہیومنلی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکانومی ہے، سماجیات کے ہیں، سماجی ایشوز ہیں، جو بھی ہیں معاشیات کے ایشوز ہیں، ہر چیز پہ ایک ہی طرح کے لوگ بات کر رہے ہیں اور اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں۔ کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کمی رہ گئی؟ کیونکہ جو ہمارے اگر مساجد کی بات کی جائے مذہبی طبقے کی، ظاہر ہے امام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن امام مسجد کون بنتا ہے، مؤذن کون بنتا ہے، کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں، کوئی اس میں نظام نہیں ہے کہ چیک کیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنے پیروی ہو رہی ہے، جن کی بات سنی جا رہی ہے، وہ ان لوگوں کا اپنا کیا نظریہ ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا نہیں۔ یہ بڑی صحیح بات آپ نے کی۔ دیکھیے دو چیزیں الگ سے، ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی بات کہ ہر کوئی ہر موضوع پر کلام کرتا ہے، یہ بدقسمتی سے ایسے ہی ہمارے ہاں۔ دیکھیے یہ جہالت کی علامت ہے، ہر آدمی ہر فن کو نہیں جانتا، ہر آدمی ہر علم کو نہیں جانتا، بہت ساری چیزیں، بلکہ ایک علم کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نہیں جانتے، لیکن میں سوال تو کر سکتی ہوں نا اس موضوع پہ جس کو میں نہیں جانتی ہوں۔ امام شافعی ایک دفعہ امام مالک کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا اور انہوں نے بتایا، روایت کیا کہ میں نے بہت سارے سوال پوچھے اور امام مالک نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اب امام مالک کون ہیں؟ امام دارالہجرت ہیں، ان کی وہ ان لوگوں میں سے ہیں، 4 بڑے لوگوں میں سے ہیں جن پر امت جن کی فقہ پر متفق ہو گئی، اتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن بہت سارے مسائل میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شعبے میں بھی یہ لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی ساری چیزیں جانتا ہو، لیکن ہم سے آپ پوچھئے معیشت، معاشرت، سماج، مذہب، ہر چیز پہ ہم کلام کریں گے۔ اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا مذہب کے معاملے میں کہ مذہب کے اندر جو مذہبی ادارے ہیں ہمارے روایتی، مسجد ہے، مدرسہ ہے اور باقی جو روایتی ادارے ہیں مذہبی، ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی ہمارے ہاں کرائٹیریا نہیں ہے۔ میں چاہوں تو اپنی مسجد کل بنا لوں، میں چاہوں تو کل وہاں خطبہ جمعہ دینا شروع کر دوں، میں چاہوں تو کل وہاں اجتماعات کرنا شروع کر دوں، کسی کو بھی کافر کہہ دوں، کسی کو کہہ دوں، کوئی بھی فتویٰ دینا۔ اگر میں تھوڑا سا چرب زبان ہوں، تھوڑی سی گفتگو اچھی کر لیتا ہوں، تو میں 4 بندے اپنے ارد گرد جمع کر لوں گا اور اس کے بعد دائی بھی ہوں، میں واعظ بھی ہوں، میں ناصح بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتا، یہ صرف پاکستان، یہ سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں مسجد حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں بنتی، اس کے لیے خطیب اور امام کا انتخاب حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بغیر کوالیفیکیشن کے آدمی نہیں بنتا۔ میں خود دیکھا، میں نے ترکی میں دیکھا، میں لوگوں سے ملا، وزارت مذہبی امور کے لوگوں سے ملا جنہوں نے بتایا کہ کوئی مسجد کا آپ نہیں بنا سکتے خود، کوئی مدرسہ آپ خود نہیں بنا سکتے۔ دوسرے مذاہب میں بھی یہی ہے، دوسرے مذہب میں بھی یہی ہے، ساری مشرق وسطیٰ میں یہی ہے، آپ مسجد نہیں بنا سکتے۔ تو ہمارے ہاں فری فار آل ہے، چونکہ ہر چیز فری فار آل ہے، اسی طرح مذہب بھی فری فار آل ہے۔ تو میں اگر تھوڑی سی اپنا حلیہ بنا لوں مذہبی سا اور اس کے بعد سے میں مذہبی پیشوا بن جاؤں، میں روحانی پیشوا بن جاؤں، تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے اور پھر وہی فتنہ اور فساد کا باعث بن جائے گا۔ مفتی صاحب، ایک تو یہ جو فتوے دینے کا جتنا ٹرینڈ ہم نے ان دنوں میں دیکھا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی پولیٹیسائز ہو گیا، یا تو ہم ہر چیز کو مذہبی بنا دیتے ہیں یا ہم سیاسی بنا دیتے ہیں، اور وہ جو معاشرتی ہماری چیزیں خراب ہو رہی ہیں، رویے خراب ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں شاید ہم لوگوں نے جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا، یا اس ساری ٹرینڈ کی وجہ سے وہ نظر انداز ہو گیا، دانستہ یا نادانستہ، لیکن وہ ہو گیا۔ کیسے یہ ٹرینڈ ختم کیسے کیے جائیں
جیسے آپ جیسے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں یا جو پوری کمیونٹی ہے جو مذہب کا سمجھتے ہیں کہ جو بھی بول بالا ہوگا یا جو اس کا امیج پوری دنیا کو جائے گا اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اس طبقے پہ آتی ہے جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی جماعتیں ہیں. لیکن یہ جو چھوٹے ایشوز ہیں، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کون امام ہوگا کون نہیں ہوگا، مدرسہ کون بنائے گا، ساری دنیا سے فنڈنگ آ رہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے اصل میں بنیادی بات جس کی طرف ندیم بھائی نے بھی اشارہ کیا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے، جو معاشرے کی ذمہ داری ہے، وہ انہوں نے پوری نہیں کی ہے. آپ ایک گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے، آپ ایک ڈاکٹری کی دکان میڈیسنز کی نہیں کھول سکتے ہیں بغیر ڈگری کے، آپ کوئی انجینئرنگ کے ڈگری کے بغیر کوئی انجینئرنگ کام نہیں کر سکتے ہیں. لیکن مفتی صاحب یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے بغیر بھی ہو رہے ہیں. میں عرض یہ کروں اس کے باوجود اس پر ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، لیکن دینی قیادت جو ہے، دینی رہنمائی کا منصب، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ریاست نے بالکل معاشرے کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں مذہبی ہماری بڑی جماعتیں حکومتوں کا حصہ رہیں، مقتدر حلقوں میں ان کی رسائی تھی، پارلیمنٹ میں بیٹھے، قانون سازی میں، آئین سازی میں انہوں نے اپنا ایک اہم رول ادا کیا ہے. وہاں پر ان کی پریزنس تھی، نمائندگی تھی. میں آپ سے یاد کروں گا کہ آپ کے کتنے رہنما ہیں قومی معاشرے میں جو مذہب نہیں پڑھے ہوئے ہیں. سب پڑھے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک انوکھی بات ہوگی. آپ کے جغرافیہ کے پروفیسر آپ کے علماء دین ہیں، آپ کے تاریخ کے پڑھے ہوئے لوگ آپ کے علماء دین کے مناصب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کیمسٹری پڑھے ہوئے لوگ نے علماء دین کا منصب سنبھالا ہوا ہے. آپ بتائیے کتنے بڑے علماء اکرام آپ نے پیدا کیے ہیں. اسٹیٹ نے کیا پیدا کیا ہے؟ جن لوگوں کو ہم تانا دیتے ہیں یہ دینی مدارس والوں کو، یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ اس مقام پہ بیٹھے ہیں، لیکن ریاست نے ان کی ذمہ داری خود نہیں لی ہے. اگر ریاست نے ذمہ داری لی ہوتی، ہمیں 47 سے کتنے سال ہو گئے ہیں، اگر اس دوران ہم ڈاکٹر، انجینئر اور فارمیسی کے ماہرین کے ساتھ ساتھ علماء دین کے تیار کرنے پہ توجہ دیتے تو ہماری ملک کی 5 لاکھ مسجدیں اس وقت نادان اور ان پڑھ لکھے پڑھے ہوئے مولویوں کے ہاتھوں میں نہ ہوتی. بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا. پرابلمز ہم سمجھتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ بات چیت بھی ہوتی ہے. خورشید ندیم سے پہلے آپ سے اس پہ بریف سا ایک کمنٹ، کیا جو ہوئی ہوئی غلطیاں ہیں ان کو کہیں ریورس کیا جا سکتا ہے، یا اب آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کے لیے کوئی لائے عمل، کوئی چیز، کوئی کوشش، کوئی انیشیٹو؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ کوئی چیز ایسی کس نے کرنا ہے؟ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں ٹرینڈ سیٹر جن کو آپ کہتے ہیں، اہل دانش ہیں. آپ نے کہا کہ اہل دانش کی زیادہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اہل دانش کی بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کو کیسے کھڑا ہونا ہے، اس کی فکری اور نظری اساسات کیا ہیں، سوسائٹی کے ادارے کیسے بنتے ہیں، یہ اہل دانش بتاتے ہیں پہلے. اس کے بعد پھر آپ جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم اہل دانش کے اوپر بھی تو بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ہے اہل دانش کے منصب کے اوپر یہ علمیہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ایک پیانو کا قلم ہے اور 2 لفظ لکھ سکتا ہے وہ دانشور ہے. یہ پرابلم ہو گیا ہر جگہ. تو ایک کام تو یہ ہے کہ اہل دانش کو متنبع کرنا ہوگا سوسائٹی کو کہ کس کا کیا رول ہے. دوسری چیز جو ریاست کی سطح پہ ہونے کی ہے، قانون سازی ہونی چاہیے. دیکھیے سب سے بڑا فتنہ تو ہمارے ہاں تعلیم کے نظام کی دوئی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. آپ نے پوری سوسائٹی کو پولرائز کر دیا، ایک طرف مسٹر پیدا ہو رہے ہیں، ایک طرف مولوی پیدا ہو رہے ہیں. یہ تو کوئی ایک اسلامی معاشرے میں قابل قبول تقسیم نہیں ہے. جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بنیادی تعلیم ایک ہونی چاہیے، جیسے انہوں نے اشارہ کیا کہ پہلے تعلیم آپ سب کو ایک دیں. جیسے آج ہمارے ہوتا ہے نا کہ سب FSC تک آتے ہیں، اس کے بعد کوئی چاہتا ہے تو ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی چاہتا ہے تو انجینئر بن جاتا ہے، کوئی چاہتا ہے کسی اور شعبے میں چلا جاتا ہے. اب یہ ہونا چاہیے کہ آپ بنیادی تعلیم 12 سال کی رکھیں، اس کے بعد جو عالم دین بننا چاہتا ہے وہ اسی طرح سے اسپیشلائزیشن کرے دین میں، جیسے وہ ڈاکٹری میں کرتا ہے، جیسے وہ انجینئرنگ میں کرتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ سوسائٹی میں ایک وہ جو پولرائزیشن ہے، طبقاتی تقسیم پیدا ہو گئی، وہ ختم ہوگی. پھر دوسرا یہ کہ جیسے آپ کو کوالیفائڈ ڈاکٹر مل رہے ہیں، انجینئر مل رہے ہیں، اس طرح سے علماء بھی آپ کو کوالیفائڈ ملنا شروع ہو جائیں. یہ ہے وہ کرنے کا کام. یہ دونوں کی طرف سے بہت اہم ایشوز کی نشاندہی ہوئی ہے کہ یہ مسائل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے مذہب کو کہہ رہے ہیں فری فار آل، ہم نے مذہب کو سب سے آسان دکانداری بنا لیا ہے. مطلب یہ لفظ کہنے والے نہیں ہیں لیکن المیہ ہے کہ ایسا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں مذہب کے نام پہ جتنی ایک اکانومی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسیشن جتنا مرضی ہو یہ وہ اکانومی ہے جس پہ کوئی ریسیشن بھی نہیں آتا. وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اچھا، ان دونوں احباب کی باتوں میں کو آگے چلاتے ہوئے ایڈ کرتے ہوئے ایک اور جگہ ہے جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے اور وہ ہے نصاب.
اس پہ چھوٹا سا میں ایک مثال دے کے پھر بات کو آگے لے کے چلوں گا. مولانا تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے عیسائیت کیا ہے، جو کہ بنیادی طور پر مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کی کتاب تھی اظہار الحق، اس کے مقدمہ تھا. ٹھیک ہے. اب دلچسپ آپ کو آبزرویشن اپنی بتاتا ہوں. میں نے لیکچر دیا ہاؤ کمپیریٹیو ریلیجن از ٹاٹ ان پاکستان، 1.5-2 گھنٹے کا تھا، یوٹیوب پہ ہے. اس میں میری ریسرچ کا تھیسس یہ تھا کہ آپ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی کتابیں اٹھائیں جو گائیڈ بک ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر. اس میں عیسائیت کا جتنا بھی چیپٹر ہے وہ سارے کا سارا مختلف لوگوں نے جو گائیڈ بکس لکھی ہیں اور جو کچھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپروو بھی کی ہیں نصاب کے طور پہ کہ یہ اسٹوڈنٹ یوز کر سکتے ہیں، وہ سارے کا سارا مولانا تقی عثمانی کی کتاب سے مواد چوری کیا ہوا ہے. لفظ چوری میں نے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے جب وہ سارا مواد اپنے اس میں منتقل کیا تو کریڈٹ نہیں دیا کہ ہم وہاں سے لے رہے ہیں، پریزنٹ اس طرح سے کر رہے ہیں یہ ہماری ریسرچ ہے. اچھا. اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں شعبہ اسلامیات کے ہیڈ بھی ہیں. ایک تو یہ مواد چوری کرنے کا. اچھا، اس پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی ہے، لیکن امین شہیدی صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مذہبی اسکالر ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شریک گفتگو کریں گے. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں جب کوئی خاص دینی مواقع ہوں یا کسی خاص عقیدے کے لوگوں کے خاص دن ہوں تو بہت زیادہ ضرورت تو ویسے تو عام دنوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن مذہبی رواداری، مذہبی ہم آہنگی کا جو موضوع ہے وہ پھر سے ضرورت پڑ جاتی ہے اس پہ بات کرنے کے حوالے سے. کیا کمی رہ گئی ہے پاکستان میں ان تمام مقتدر حلقوں کے حوالے سے جو کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا؟ کیوں ہم آج بھی اس میں لیک کرتے ہیں؟ ہم آہنگی نہیں ہے، مختلف عقائد رکھنے والے افراد کے درمیان بھی نہیں ہے، مختلف مذاہب کے درمیان بھی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیرونی اور اندرونی ایسے عناصر کی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جن کے مفادات ہیں اور ان مفادات کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی معاشرے میں افراتفری پھیلانے کے لیے جو بہترین رستہ ہے اور مؤثر ترین رستہ ہے وہ یا عقائد اور لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے نظریات کے حوالے سے ہوتا ہے یا پھر لسانیت اور علاقائیت کے حوالے سے. یہ دونوں عناصر ہمارے ہاں بطور عدم پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ہم نہ مسلمان بن سکے اور نہ پاکستانی. ہم یا پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا کچھ اور، ہم یا شیعہ ہیں یا بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں یا کچھ اور. مسلمان بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اور پاکستانی بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کی طرف ہماری توجہ بہت کم گئی ہے. اس کا فائدہ ہمیشہ ہمارے مخالفین نے اور ملک دشمن عناصر نے اٹھایا اور دین دشمن عناصر نے اٹھایا، جس کے نتیجے میں آج ہم نے محرم کو بھی تقسیم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ محرم شیعوں کا ہے، اور ربیع الاول کو بھی تقسیم کر دیا، کہا کہ یہ سنیوں کا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ جو دین کے مظاہر اور دین کے شعائر ہیں ان کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، تمام مسلمانوں سے ہے. نبی کریم جب تشریف لائے تھے تو وہ نبی رحمت بن کر آئے تھے، رحمت دو عالم بن کر آئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا تو صرف شیعوں کے لیے نہیں کیا تھا، صرف سنیوں کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ عالم انسانیت کو انسانیت کا درس دینے کے لیے اور ان کی جو خلقت کا ہدف ہے اس ہدف تک پہنچانے کے لیے. اچھا علامہ صاحب آپ نے وہ بڑی ویلڈ وجوہات بتائی ہیں، چلیے اس کو مان لیتے ہیں کہ ناکامی ہوئی ماضی میں، شاید ہم لوگ بہت الجھے رہے اپنے معمولات میں اور ہمارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے وہ ہم نے امپورٹنٹ رکھے، اپنی سوسائٹی کی بات کری، ہمیں اصل قوم ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نہیں کر پائے. لیکن کیا آج کے دور میں جہاں پہ لوگ پوری دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، قربت بہت زیادہ ہے، اس طرح کے فاصلے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ کمیونیکیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اب کیا ہم یہ فاصلے جو ہیں ان کو بدل سکتے ہیں قرب میں؟ کیا اب ان فاصلوں کو برج کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً بدل سکتے ہیں، یقیناً، چونکہ انسان کو بہرحال اپنے سماجی اور اجتماعی رویوں میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آج جب آپ یہ دیکھتی ہیں کہ ہم طالبان سے گفتگو کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ان لوگوں سے گفتگو کی بات کر رہے ہیں جن سے آج تک ہم لڑتے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام امور میں میاں نبی کی طرف جانا چاہیے، اعتدال کی طرف جانا چاہیے
उन चीजों की तरफ जाना चाहिए जिससे आप माशरे को बिल्ड कर सकें, माशरे की तरबियत कर सकें, माशरे में रहने वाले मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे के करीब ला सकें। इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि तमाम मसालिक के दरमियान जो मुश्तरकात हैं वही दीन है, वही इस्लाम है। उन मुश्तरकात के फरोग के लिए काम करना तमाम मसालिक के पैरोकारों की जिम्मेदारी है, खुसूसन उलमा और दानिशवरों की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो इख्तिलाफात हैं और इम्तियाजात हैं उनको अपने तक रखें और जो मुश्तरकात हैं उनको पूरी कौम मिलकर अमल पैरा हो। उसका नतीजा ये होगा कि हम हकीकी मानू में पाकिस्तानी भी कहलाएंगे और हकीकी मानू में मुसलमान भी कहलाएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर भी हम अपनी जो असबियतें हैं और अपने जो इम्तियाजात हैं, सिंधियत है, बलोचियत है, खैबरियत है, जो भी आप उसको नाम दें, उनसे बालातर होकर जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो हम पाकिस्तानी कहलाएंगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमें ज्वाइन इन करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि खूबसूरत बात है। खुर्शीद नदीम साहब, आपके पास भी ये पॉइंट लेके आऊंगी, लेकिन पहले यूसुफी साहब वो कह रहे हैं कि जो कॉमन चीजें हैं, हम बाकी ममालिक के साथ भी जब दोस्ती की बात करते हैं हम कहते हैं कॉमन वैल्यूज हम शेयर करते हैं, और अपने यहाँ वो जो कॉमन चीजें हैं, मुख्तलिफ अकायद रखने वाली के जो तबकात हैं, मुख्तलिफ जो फिक्का के लोग हैं उनके दरमियान, तो क्या वो कॉमन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो मुख्तलिफ हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? अल्लामा साहब कह रहे हैं कि अगर कॉमन चीजों पे फोकस कर लें, वहां पे इकट्ठे हो जाएं, तो इख्तिलाफात शायद उतने ज्यादा बड़े नजर नहीं आएंगे जितने अभी नजर आते हैं। देखिए, हमारा असल में अलमिया ये है कि हम अपनी तारीख से कट गए हैं। हमारे असलाफ की तारीख देखिए, हमने हमेशा फिक्र के ऊपर, अकीदे के ऊपर कभी इख्तिलाफ नहीं किया है और हम सब उसमें मुत्तफिक रहे हैं। आमाल और कवानीन की तफसीलात में अगर कहीं फुरूई उमूर में हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ है, तनाज़ा पैदा हुआ है या इख्तिलाफ राय पैदा हुआ है, तो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें जो सबक उस मामले में दिया है वो बड़ा अजीब है कि कभी भी वो इन इख्तिलाफात की बुनियाद पे आपस में लड़े नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद बाकर से मिलते हैं, इमाम ज़ैद इब्न अली के से शागिर्दी इख्तियार करते हैं। आप देखिए कि इमाम जाफर सादिक के साथ उनके ताल्लुकात का देखिए। इन अइम्मा इकराम के आपस में जो ताल्लुकात हैं इन फ़िक़ही इख्तिलाफात के बावजूद थे, इसलिए कि उनका अक़ीदा एक था। वो तौहीद पर मुत्तफिक थे, वो रिसालत पर मुत्तफिक थे, वो आखिरत पर मुत्तफिक थे, अल्लाह की किताब पर वो मुत्तफिक थे, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर मुत्तफिक थे। अब अगर किसी बात के समझने में इख्तिलाफ हुआ है तो उस इख्तिलाफ को उन्होंने बाहमी तनाज़े और लड़ाई का जरिया नहीं बनाया है। हमारा अलमिया ये रहा है कि जिस तरह शहीदी साहब ने फरमाया कि हमारे यहाँ असल में अंदरूनी और बैरूनी साजिशी अनासिर जो थे, उन्होंने हमारे इन कम इल्म रखने वाले अफराद को इस तरह साजिश में फंसा दिया है कि वो अपनी कम इल्मी की बुनियाद पे इन इख्तिलाफी उमूर को उन्होंने अकीदे और ईमान का दर्जा दे दिया है। हालांकि ये ऐसे मामला थे कि इस पर हमारे असलाफ आपस में दूसरे मुख्तलिफ रहे हैं। तशरीह का मामला है, तशरीह का जो मामला है, खुर्शीद नदीम साहब जिसे आपके पास आपको पॉइंट मुकम्मल करने के लिए वापस मैं सवाल यही लेके आऊंगी। तशरीह का मामला है, एक शेर किसी शायर का होगा, मैं उसको सुनूंगी तो मेरे जहन में कोई और ख्याल आएगा, मैं उसको किसी और तरह से विजुलाइज करूंगी, आप किसी और तरह से विजुलाइज करेंगे, आपसे कोई तशरीह उसकी सुनेगा तो आप अपने महबूब के हवाले से अपनी मोहब्बत अपने हुब के हिसाब से उसकी तशरीह करेंगे, मैं अपने हुब के हिसाब से तशरीह करूंगी। दो इसमें मैं और आप लड़ तो नहीं सकते कि जो आपने अपने हुब का दर्जा बताया है वो दुरुस्त नहीं है, मेरे वाला दर्जा दुरुस्त है। छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात, क्या छोटी सी बात हमने खुद दानिस्ता तौर पे रहने नहीं दी, इसको बहुत बड़ा बना दिया, या बैरूनी ताकतें हैं जी बहुत बिल्कुल हैं और अनासर भी हैं, लेकिन कमजोरी तो फिर भी हमारी अपनी है, लोग तो हमारे इस्तेमाल होते हैं। दो चीज़ें बहुत बुनियादी हुई हैं यहाँ जिसका मैं ख्याल अप्रिसिएशन होनी चाहिए, उसके बाद आपकी बात को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है। एक तो ये है कि ये जो गुरोही इख्तिलाफात थे, फ़िकी इख्तिलाफात थे, हमने फ़िकी इख्तिलाफात की बुनियाद पर गुरोह बनाए और फिर उनको पोलिटिकल पार्टीज में बदल दिया। इससे बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट जो थे उससे वाबस्ता हो गए। हर ग्रोह ने, जो मजहबी ग्रोह था बुनियादी तौर पर, वो जो एक फितरी तरीका था उसके तहत इख्तलाफ किया लोगों ने, उनका एक राय बनी, उसको हमने इल्मी बहस और इल्मी ग्रोह की बजाय एक सियासी ग्रोह में बदल दिया। आपको पता है कि इस मुल्क में हर मजहबी ग्रोह की पोलिटिकल पार्टी है। वो पोलिटिकल पार्टी जो है वो जो उससे फ़ायदे उठाते हैं मजहबी लोग, वो किस बुनियाद पर उठाते हैं? इस वजह से उस असबियत की बुनियाद पर जिसको उन्होंने पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कर रखा, अपना कभी उसको अलग नहीं होने देंगे। बिल्कुल एक चीज बना लिया और इस्तेमाल किया। जी, अब हुआ ये कि हर मजहबी ग्रोह की जो लीडरशिप है
وہ چلی گئی ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو مزاجن سیاسی تھے، جو اہل علم تھے وہ پس منظر میں چلے گئے۔ جب تک اہل علم کے پاس وہ جن روایات کا انہوں نے ذکر کیا، اسلاف کی جس روایت کا ذکر کیا، جب تک قیادت اہل علم کے پاس تھی، اختلاف کا دائرہ علمی تھا، اسلوب بھی علمی تھا، لیکن جب آ گئی سیاسی لوگوں کے پاس جنہوں نے اس مذہبی گروہی عصبیت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو اس کے بعد پھر معاملات کی نوعیت بدلنا شروع ہوئی۔ تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم پیدا ہوا نا، ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے سیاسی مزاج کے لوگوں نے وہ جو تقسیم تھی نا مذہبی گروہی اور مسلکی، اس کو استعمال کیا سیاسی مقاصد کے۔ کیا اس کو روکا جا سکتا؟ اس کو روکا جا سکتا ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن دوسرا کام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اختلافات کو آپ نے بڑھایا اور وہ جذباتی لوگ جو تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ مشرق وسطیٰ کی پالیٹکس ہے مثلا، وہ آپ کے پاکستان میں لڑی جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ میں دو طاقتوں کی لڑائی ہے، وہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ وہ لڑائی ہم نے اٹھا کے اپنے ملک میں لے آئے۔ اب وہ جو شعلہ بیان مقرر تھے، وہ جو آگ لگا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کو آپ نے لیڈر بنا لیا۔ اور علماء کی کمزوری میں یہ کہوں گا ہر گروہ کی کہ انہوں نے دانستہ ایک طرح سے ایک بیک سیٹر کا رول اختیار کر لیا۔ اب جی دیکھا، اور انہوں نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے، جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب گروہی عصبیتیں بڑھ گئیں، اس کے ساتھ بہت سارے مفادات بڑھ گئے، وابستہ ہو گئے، اور جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہو گئے وہ اس کو دوبارہ لوٹانے نہیں دینا چاہتے اس طرف جہاں وہ ہونا چاہیے۔ سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کیپٹلسٹ فلسفی کی بات ہو رہی تھی، اور نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے کہ آپ کے جو فائنینسز ہیں ان کا کیا حال ہوا، آپ ایسے الجھ جاتے ہیں بحث میں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا یہ جو نئی بحث تھی شہید کون ہے اور ہلاک کون ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیے بہت سارے اہم ایشوز جو آن گوئنگ تھے ان سے ہماری توجہ ہٹ گئی۔ ہم توجہ اس میں بانٹ بھی دیتے ہیں، بٹ جاتی ہے شاید، اور دوسری بات یہ کہ ہٹ بھی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے معاملات نہیں ہیں، یہ امپورٹنٹ معاملات ہیں جو آپ کے دیہاتوں میں ہو رہا ہے۔ دیہاتوں میں نہیں تھا مفتی صاحب یہ کہ یہ فلاں کی مسجد اور یہ فلاں کی مسجد ہے، بڑے شہروں میں تو یہ تھا، لیکن اب دیہاتوں میں بھی یہ ٹرینڈ چلا گیا۔ اب دیہاتوں میں جو گیدرنگز ہیں، ایک طرح کا جو خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کو لیڈ کرتے ہیں، دوسرے خاص ایک طرف جلوس نکل رہا ہے، دوسری طرف جلوس پولیٹیسائز ہو گیا، اس پہ نظر نہیں رکھی جا سکی۔ اب کیا کریں کہ یہ چیزیں وہاں پہ بھی اتنی ورس نہ ہوں، اس کو روکیں کیسے؟ اچھا، میں جو جواب دے رہا ہوں اس کی میں تھوڑی سی کیٹیگرائزیشن کر دوں۔ جی جی۔ ندیم صاحب دے رہے ہیں آپ کو ہسٹوریکل انالیسس، تو آپ کے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا آ گیا۔ جی۔ مصباح صاحب آپ دے رہے ہیں آپ کو فقہی اور مذہبی انالیسس، جی بالکل، تو وہ طلب وہاں سے پوری ہوگی۔ میں چونکہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ بھی پڑھاتا ہوں، انٹرفیتھ ڈائلاگ بھی پڑھایا، تو میرا کرسچن مشنریز کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے۔ تو جب آپ انٹرفیتھ ڈائلاگ میں یا دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ اسلام کے حوالے سے گفتگو کریں تو آپ کا زیادہ واسطہ بیہیویئر سے اور ٹیکٹس سے پڑتا ہے۔ تو میں حضرت خواہ ہوں کب تک کلامی کرنے لگی ہوں، آپ جو پچھلے کوشچن پہ بات کر رہے تھے دوسرے مذاہب کو پڑھانا، وہاں پہ یہاں ہمارے ہاں بڑی یونیورسٹیز میں جس طریقے سے ریزسٹ کیا گیا، نیا جو تھا ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی اور وہ واپس لے لیا گیا، یہ ہوا اسلام آباد میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو میرے گزارش یہ تھی کہ جو میرا انالیسز ہے جو میں اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ زیادہ تر ٹیکٹس کے اوپر ہیں فوکس، کہ حکومتیں یا لوگ کس طرح سے ٹیکٹس استعمال کر کے لوگوں کو خاص طرز پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور اس کی عادت بناتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ جو ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ جو آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چھوٹے مسائل میں الجھ کر بڑے مسائل کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ اگر اس کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں آئے پیچھے تو اس کی مذہبی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کو متن کا نیم البدل قرار دے کے مسلکوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے تفسیر کو متن کا درجہ دے کے تفسیر کو زیادہ معتبر قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ہاں مسلکی اختلافات یہ اس وقت کم ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے جو اتفاقات ہیں اس کی بنیاد متن قرآن پاک کو بنائیں، کسی مسلک کے بزرگان دین کے اقوالات کو نہ بنائیں۔ جب ہمارے نزدیک میرے مسلک کا بزرگان دین جو ہے یا میرے مسلک کے جو بانی ہیں وہ کسی دوسرے مسلک کے بانی سے زیادہ معتبر ہو جائیں گے تو اختلاف آئے گا، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنے مسلک کے بزرگ اور ان کے مسلک کے بزرگ دونوں کو قرآن و سنت کے تابع رکھیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے پتہ چل جائے کہ ہو سکتا ہے جس مسلک کو میں فالو کر رہا ہوں اس مسلک کے کسی بزرگ سے کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی ہو
یا بشری تقاضے کے تحت کوئی غلط بات نکل گئی ہو، تو جب میری نظر قرآن و سنت پر ہوگی تو میں نہ صرف اختلاف کو ختم کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گا بلکہ ان کی بات کو تسلیم کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جاؤں گا۔ مطلب بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت رکھیں اور اس کے اصل متن کے حساب سے رکھیں، بجائے اس کے کہ یہ تفسیر کیا ہے، وہ تفسیر، اور کس نے کس۔ اب جب نصاب کو ہم چینج کریں گے تو جو میں نے ایک نصاب میں خرابی پہلے بات کی، دوسری خرابی یہ ہے کہ ایک مخصوص مسلک کے بزرگوں کے اقوالات کو ہی نصاب میں ڈالا جاتا ہے۔ بعض یونیورسٹیوں میں جب تک آپ ایک مخصوص مسلک کے عالم دین کے حوالے اپنے تھیسس میں نہیں دیں گے، وہ تھیسس اپروو نہیں کرتے۔ تو جب ہمارا فوکس مسلک ہوگا نا تو ہم اس فوکس کی خرابی میں آ جائیں گے۔ یہ آپ نے اپنا انالیسس دیا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ خرابیاں ہیں۔ مفتی صاحب ایک انالیسس میں بہت زیادہ تو شاید تبلیغ کرنے والوں کو میں نے فالو نہیں کیا کہ وہ کس طرح کے لیکچر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں کچھ خاص مسالک سے تعلق رکھنے والے ان کو دینی دانشور کہا جائے، جس طریقے سے وہ اپنے جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یا خطبہ یا درس دے رہے ہوتے ہیں، تو میں نے نوٹس کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنے مسلک کے حوالے سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ پڑھائی جائیں، دوسرے کے مسلک میں جتنی بھی خرابیاں ان کی نظر میں ہیں اس کے اوپر وہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ایسے جوش خطابت میں پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کا، اور کوئی شور ہوگا سی چیز ہے جو ایک نان سیریسنس بھی لگتی ہے، اور یہ ایک سینٹٹی بھی ہے مذہب کی، ظاہر ہے مقدس چیز ہے مذہب، لیکن ہم نے اس کی جو تقدیس ہے اس کو بھی شاید ثانوی بنا دیا، اور ہم اس پوائنٹ سکورنگ میں، مذہبی پوائنٹ سکورنگ میں زیادہ مصروف نظر آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، بنیادی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کو، جو خورشید بھائی نے جیسے کہا ہے کہ اس دوئی کا تصور دیا ہے شروع سے کہ دینی تعلیم علیحدہ کوئی چیز ہے، یہ آپ کو اس پار لے جائے گی، اور دنیا کی تعلیم کوئی اور چیز یہ آپ کو اس پار لے جائے گی، اور پھر ان میں مزید ڈویژنز۔ ظاہر بات نہیں، وہ تو متوازی خطوط ہیں، بلکہ ان کے فاصلے روز روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ریاستی سطح پہ تعلیم کی دوئی کا تصور دے کے قوم کو از خود ہی دو طبقوں میں بانٹ دیا ہے، اور ان کے درمیان یہ خلیج پارٹی جانی ممکن نہیں رہے گی جب تک ہم اس بنیادی دوئی کے تصور کو ختم نہیں کریں گے۔ دوسری بات جس طرح نہیں اشارہ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے، بالکل ڈویبل ہے، ہر کام کیے جانے قابل ہے، کیوں نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ہم ساری دنیا کے نصابات کو انگریزی میں شفٹ کر سکتے ہیں، اردو میں شفٹ کر سکتے ہیں، اب ہم اپنی تعلیمات کو کیوں ایک خاص لیول پہ نہیں لا سکتے ہیں۔ دوسری بات میں نعیم صاحب کے گفتگو کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ ہمارے بزرگوں کے اقوال کا نہیں ہے، بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، میں صرف عام دانشوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دینی علماء کی بات کر رہا ہوں، جن کو دینی علماء کہا جاتا ہے، ان کو اپنی مذہبی کتاب یا کتاب و سنت کی جو اصل سورس لینگویج ہے اس لینگویج تک رسائی حاصل نہیں ہے، عبور حاصل نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عبور تو بہت بڑی بات ہے، میں کہتا ہوں رسائی حاصل نہیں، یعنی ایک عالم دین اگر کتاب و سنت سے براہ راست واقف نہیں ہے، وہ براہ راست آیت کو پڑھ نہیں سکتا ہے، وہ براہ راست آیت کو سمجھ نہیں سکتا ہے، سنت کے سے لی ہوئی ایک حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ کس طریقے سے اس کا مفہوم طے کر سکتا ہے؟ چلیں اس کو تھوڑا سا سادہ بیان اس وجہ سے کروں گی، آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی کی آؤٹ ریچ زیادہ دیہی طبقوں میں بھی ہے، اور اس لیے تھوڑا سا اس کو کرنے لگی ہوں ایک اور طرح سے کہ آپ کی زبان اگر پشتو ہے اور مجھے پشتو نہیں آتی تو میں ظاہری بات ہے آپ کی بات اس طرح سے نہیں سمجھ پاؤں گی۔ بات تو بنیادی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا پھر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کسی کو روکنا چاہیے، پھر ریاست کیا خود سے طے کرے گی؟ ہمارے یہاں ایک اور بھی نیا مزاج ہے، ایک رجحان جو ہم نے دیکھا ہے رویے کا، وہ یہ ہے کہ میرا احتساب تو سارے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا میں سب کا احتساب کر سکتی ہوں، کوئی ان کا یہ کہہ دیں گے کہ نہیں میرا احتساب کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تو ہم احتساب کے عمل کو ہم نے اس کو بھی مذاق بنا لیا، نان سیریس سا ہے، کچھ ادارے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی احتساب ہونا نہیں چاہیے، تو کیا مذہبی طبقہ بھی یہی کہے گا اگر ریاست کہیں پہ وہ ایک فلٹر لگانے کی کوشش کرے گی کہ یہ عالم دین ہے یا عالم دین نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ایکسرسائز ہونی چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں۔ دینی ادارے چاہے مساجد ہوں، جامعات ہوں، دارالعلوم ہوں، یقیناً ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کی آڈٹ ہونی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن یہ بیماری جو ہم ان دینی اداروں میں دیکھتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملکی اور قومی اداروں میں اس کا نظام کوئی نہیں ہے۔ آپ کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاں جو ارننگ کے سٹائلز ہیں ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہو رہا ہے، بڑے بڑے ادارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔
یہ مولوی غریب کو کیا کمائے گا؟ پورے سال میں 10 لاکھ روپے نہیں پیدا کرے گا، لیکن جو آدمی دن میں 50 لاکھ روپے پیدا کرتا ہے. سر کمانے کو بھی چھوڑیں، مولوی جو نہیں مولوی نہیں، میں یہ کمانے کی صورت ہے کہ یہ ایک سورسز ہے، یہ ایک سسٹم ہے. آپ اس سسٹم میں سے صرف مدرسے کو اور مولوی کو خارج کریں گے تو آپ نشانہ بنیں گے اس کا. ہم نے جب پورا نظام ہم بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جب ہم کہتے ہیں کہ احتساب ہوگا، اور ہمارے وہ قائدین کہتے ہیں جن کے پاس ظاہر ہے یہ اختیار ان کو عوام دیتی ہے، مینڈیٹ دیتی ہے کہ وہ احتساب کریں اور وہ ریویو کریں، ریوزٹ کریں اور نئی پالیسیاں ڈیزائن کریں، تب بھی ہم مذہب کو شاید کسی آخری کونے میں ذکر نہیں سنتے کسی تقریر میں، کسی سیاسی تقریر میں. کیوں؟ مذہب کو بھی اور تعلیم کو بھی، دونوں کو بھی ہم اہمیت نہیں دیتے. دیکھیے وہی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کے مفادات ہیں. جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، وہ آپ کی مذہبی جماعتوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. اسی کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مذہبی جماعتیں اپنی ایج بنا لیتی ہیں اپنی اس عصبیت کی وجہ سے. اچھا اب آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ڈیل ہو گئی، یہ نظریاتی کونسل کی چیئرپرسن شپ تو آپ کو دے دیں گے ہم، یہ فلاں تو آپ کو دے دیں گے. اب آپ یہ اتنی اہم پوسٹیں بانٹتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کو پولیٹیکل ایک چاہیے ہوتا ہے، ایج چاہیے ہوتا ہے، ایکسپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اس کی وجہ سے وہ تمام بنیادی ادارے جو سیاست سے ماوراء ہونی چاہیے وہ عصری سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. اور وہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ لوگوں پر نہیں چھوڑ سکتے، ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سیاست پر نہیں چھوڑ سکتے. یہ قوموں کے مستقبل کا سوال ہے. اس لیے کہ تعلیم اگر آپ ٹھیک نہیں دیں گے تو اب جو رونا ہم بیٹھے یہاں رو رہے ہیں وہ کیا وجہ ہے؟ ہماری دینی تعلیم ٹھیک خطوط پر نہیں ہے، ہماری دنیاوی تعلیم ٹھیک خطوط پر نہیں ہے. اس کو دونوں کو چیک اینڈ بیلنس جو بار بار آپ کہہ رہی ہیں اس کا اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ قوم کا ہو رہا ہے. قوم آپ بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے. تو کہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں. دیکھیں نا آپ جن کو یہ عام پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں، وہ عام پڑھا لکھا طبقہ ایسا ہو گیا کہ کم علم مولوی کی وہ پہچان تو کر سکتا ہے اور وہ اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے. بچوں کو انہوں نے قرآن پاک پڑھانا بند کروا دیا. نقصان آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے دفاع کو ماوراء کر دیا پولیٹکس سے. آپ نے کہا کہ دفاع کے بارے میں کوئی سیاسی اختلاف نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ آپ نے کہا ایٹمی پروگرام ہے، آپ اس پہ یکسو ہو گئے. اب فوجی آمر آیا، کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ آئی، جمہوری لیڈرشپ آئی، فرق نہیں پڑا. اس کا نتیجہ یہ کہ آپ ایک ایٹمی قوت بن گئے. اسی طرح سے جب آپ تعلیم کو ماوراء کر دیں گے عصری سیاست سے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ اسی طرح سے اہم ہے جیسا سے ایٹم بم اہم ہے، بلکہ میرے نزدیک ایٹم بم سے زیادہ اہم ہے تعلیم. اگر آپ یہ ہوگی تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایکچولی یہ ریپلیس کر سکتی ہے. تعلیم کو سیاسی جو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں اور چھوٹی سیاسی مفادات ہیں اس سے ماوراء ہو کر قومی ایشو بنا کر اتفاق رائے سے اس کو لے کے چلنا پڑے گا، تب آپ کے مسئلے حل ہوں گے. اچھا سلیبس کے اوپر بات ہو رہی تھی نعیم صاحب، کیونکہ آپ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک تو تعلیم کے نظام میں جو اپنا دوہرا تعلیمی نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے، کچھ اپنی ترجیحات طے کرنی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم کیا صحیح سمت میں وہ تمام لوگ جو اب اس پہ کام کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سلیبس جو ہے دوبارہ سے ڈیزائن کر رہے ہیں، اس میں تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں، وہ انہی خطوط پہ سوچ رہے ہیں یا پھر مسائل جو کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے؟ لیکن میں تو انالائز کرتا ہوں اینڈ ریزلٹ کو دیکھ کے. جو کتاب چھپ کے آئی ہے تعلیمی میدان میں محکمہ تعلیم کی اجازت سے، میں اس کو پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے لوگ کیسے ہوں گے. تو جیسے میں نے ایک مثال دی ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی کمپیریٹیو ریلیجن میں، ہم اس میں عیسائیت پڑھتے ہیں، مسلمانوں سے سیکھتے ہیں کہ عیسائیت کیا ہے. جن کا مذہب ہے ہم ان کو دعوت دیں کہ وہ اپنے مذہب کے متعلق ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے، اور ان کی اتفاق رائے سے ان کے مضامین اپنی کتابوں میں ڈالیں. کیونکہ پرپز ایجوکیشن کا تو خطرہ ہے نا ہمارے مذہب کو، ہم تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ شاید بعض لوگوں کے روزی کو خطرہ ہوگا، تعلیم کو خطرہ نہیں ہوگا، اور نہ مذہب کو خطرہ ہے. اس لیے کہ جن کو ہم ایڈریس، جن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کی زبان سے نہیں سمجھیں گے تو کیسے اور کیا سمجھیں گے. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ ہم اسلام کو کسی یہودی کے منہ سے سمجھنے کی کوشش کریں یا کسی عیسائی کے منہ سے. تو اسلام اگر کوئی اسلامی اسکالر بتائے گا تو وہ زیادہ اوتھینٹک ہمارے لیے بات ہوگی. تو نصاب کو ایک تو اپڈیٹ کریں، اور جو شعبہ جس سے منسلک ہیں اس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹس کو دعوت دیں کہ آپ آگے، اور ایکسپرٹس پیدا بھی کریں جو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ آپ انہیں بنائیں بھی، ریاست بنائے. ایگزیکٹلی. مگر اب ریاست کئی معاملات پہ جیسے سیاستدان اچھے نہیں پیدا کر رہی تو وہ نظام تعلیم میں اچھے ماہر تعلیم کیسے پیدا کرے گی. تو کچھ ایریاز میں جیسے مدرسے ہیں تو اس میں چونکہ ریاست کا عمل دخل بہت کم ہے تو وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے. یہ تجویز ہے، لیکن اب جو پیدا ہو گئے مولانا بھی اور علماء بھی، مفتی صاحب ان کا کیا کریں؟ دیکھیے ان کا قبلہ متعین کرنا اب بھی ریاست کا کام ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی ریاست اور معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، کافی پانی اس پل لیکن سوچیں اس کے اوپر، کم از کم اس کو ایشو تو سمجھیں. دیکھیے اگر با اختیار طبقہ اس پہ سوچے گا اور وہ اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے گا تو حل نکل آئے گا. دیکھیے ہم جب کام کرنے آتے ہیں تو آخر فاٹا اور وزیرستان اور سوات کو بھی تو ہم
فتح کر ہی لیتے ہیں نا. اہل دانش کی بھی ذمہ داری ہے. خورشید ندیم صاحب ہمارے ہاں جو کالمسٹ ہیں وہ کسی ایک سیاسی شخصیت کی ٹائے کی میچنگ کے اوپر پورا کالم لکھ دیتے ہیں اور اخبارات نے بھی ان کو مطلب جگہ دی ہوئی ہے. تو کس طریقے سے ان لوگوں کو, وہ لوگ جو آپ کی مین سٹریم میں ہیں, جو فیس ہیں آپ کے معاشرے کا, کم از کم وہ تو اتفاق کر سکتے ہیں نا کہ یہ ایشو ہے اور اس پہ ہم نے کوئی پالیسی بنا. اہل دانش جن کو ہم کہتے ہیں نا, وہ وہی پیانو کا ایک قلم اور ایک سادہ کاغذ آپ کے پاس ہے تو آپ دانشور ہیں. اس طرح تو یہ ہوگا کہ دیکھنا پڑ جائے گا نا کہ یہاں پہ جیسے صادق اور امین کی بحث تھی تو اخبارات کے کالم پڑھیے, آپ مجھے بتائیے کتنے ایشو اورینٹڈ ہوتے ہیں, کتنے پرسنالٹی اورینٹڈ ہوتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کالم نگار اصل میں کس مقصد کے لیے لکھ رہا ہے. یہ بنیادی ایشو ہے. دیکھیے حکومت اور ریاست کو بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ سوسائٹی کو بھی کرنا ہے. مثلا ہماری جو مذہبی تعلیم ہے, ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, وہ پرائیویٹائز ہے ساری کی ساری, وہ حکومت کی ریاست کے اس میں نہیں ہے. اب اس کو کون ذمہ دار ہے اس کی خرابی کا؟ وہ لوگ جو اس دینی تعلیم کو چلا رہے ہیں. آپ کے ہاں وفاق ہیں بہت سارے, اور آپ کو علم میں ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی تعلیم فرقہ وارانہ اور مسلکی بنیادوں پر منظم ہے. آپ کے ہاں تعلیمی بورڈ جتنے ہیں وہ مسلکی بنیادوں پر ہیں. علم اور تحقیق جو ہے وہ نہیں ہے. آپ حنفی پیدا کرتے ہیں, آپ دیوبندی پیدا کرتے ہیں, آپ بریلوی پیدا کرتے ہیں, آپ شیعہ پیدا کرتے ہیں, آپ مسلمان عالم اس سینس میں نہیں پیدا کرتے. آپ کی مسجد مسلکی بنیادوں پر تو باقاعدہ سرکاری نظام میں مسجد کا تعین ہے. لیکن ابھی بھی دیر ہو تو گئی, لیکن اتنی نہیں. ابھی آپ کے اسلام آباد میں بھی ہر سیکٹر میں آپ نے مسلکی بنیاد پر 4 اور 5 مسجدیں بنائی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ریاست ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے گویا اس کو. اگر آپ کی اجازت سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بالکل. ایک اور طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جو تعلیم یافتہ تو ہے, مگر اس کی جو ان فیلڈ میں تعلیم ہوتی ہے نا, وہ اس کا اسپیشلائزیشن نہیں ہے. نہیں, اس کا نہیں, میں کسی اور طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی جو فیلڈ میں تربیت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہیں آپ میڈیا کے لوگ. ٹھیک ہے. تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اصلی اور نقلی میں فرق کر کے انہی کو بلائیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. ادروائز بعض نقلی کو بھی ہیرو بنا کے جو میڈیا میں بعض جگہوں پہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. المیہ در المیہ ہے. میڈیا میں بھی یہی المیہ ہے کہ صحافی کون تھا اور کون نہیں ہے, اور کون جو ہے وہ صحافی بن گیا ہے. بہت شکریہ نعیم مشتاق صاحب آپ کا, خورشید ندیم صاحب آپ کا, پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی صاحب آپ کا. تینوں حضرات نے گفتگو کی ناظرین, اور علامہ امین شہیدی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائننگ کیا تھا. آپ نے شرکا کی گفتگو سنی. مسائل نشاندہی کرنے کے لیے ظاہر ہے کافی اس میں سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے. نشاندہی لوگ کرتے بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ حل کی طرف کیسے بڑھا جائے, اور اب یہ وقت ہے کہ اگر ان حساس نوعیت کے جو ایشوز ہیں ہم نے ان کو ایڈریس نہ کیا, ان کے بارے میں ہم نے بات نہ کرنے کا بات کرنے کا جو آغاز ہے وہ ابھی بھی نہ کیا, تو پھر دیر ہو جائے گی. ابھی یہ تمام جو مسائل ہیں پیچیدہ تو ضرور ہیں, لیکن یہ حل ہو سکتے ہیں. ابھی یہ ممکنات میں سے ہیں. ان کو ناممکن بننے سے پہلے آپ نے اور ہم نے سب نے مل کے سلجھانا ہے. صرف حکومتوں کی طرف دیکھنا, صرف ریاستی اداروں کی طرف دیکھنا شاید اب اس طرح کا زمانہ نہیں ہے, یہ دور نہیں ہے کہ سب آپ دوسروں کی جانب سے دیکھتے رہیں کہ وہ کچھ کریں گے. ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.